बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। 16वीं तारीख का चांद आसमान की वसतों में महवे सफर था। चंद घंटे बाद चांद का ये सफर हस्बे मामूल खत्म होने वाला था, मगर बुलंदबाला पहाड़ों में महवे सफर मफरूर मुजरिम मंगल सिंह का ये कठिन सफर खत्म होना अब इम्कानात से बाहर था। अपनी मंजिल की राहों को मंगल सिंह उजलत और घबराहट में खो बैठा था, और अब भटकने का नतीजा एक ऐसे सफर की सूरत में सामने आ रहा था जो जान लेने के दर पे थी। मंगल सिंह को अब यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका ये सफर उसकी मौत पर खत्म होगा। मंगल सिंह का ये सफर पिछली रात को उस वक्त शुरू हुआ था जब जेल से फरार का मंसूबा अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया था। इस मंसूबे का आगाज मंगल सिंह ने कई दिन पहले किया था। बिलाखिर एक बड़ी कठिन और सबर आजमा जिद्दोजहद के बाद मंगल सिंह को कामयाबी मिली और वो फरार होने में कामयाब हो गया। मंगल सिंह एक आदी मुजरिम था। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान के कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। एक सफाक गिरोह जो उसकी ज़ेरे निगरानी शहर में सरगर्म अमल था। बड़ी कोशिशों के बाद बिलाखिर पुलिस को एक दिन उस सफाक मुजरिम को धर लेने में कामयाबी मिली। जराइम की लंबी फहरिस्त और तमाम ठोस सबूतों की वजह से अदालत ने जल्द मंगल सिंह को फांसी का हुक्म सुनाया। सजाए मौत के हुक्म के खिलाफ मंगल सिंह की रहम की तमाम अपीलें और कोशिशें मुस्तरद हो गई थी। जेल में मुक़ीद मंगल सिंह और मौत के दरमियान फासला लम्हा ब लम्हा घटता जा रहा था। फरार ना होने की सूरत में अब मौत यकीनी थी, जबकि फरार की कोशिश में जिंदगी की एक हल्की सी उम्मीद थी। जिंदगी की एक हल्की सी किरण फरार की सूरत में मंगल सिंह के सामने लहरा रही थी। फरार होने में मौत का भी खदशा था, लेकिन यह महज खदशा था जो इम्कानात में से था। लेकिन हाथ पर हाथ धरकर मौत का इंतजार करने के बाद फांसी के फंदे को गले में डालकर मरना मंगल सिंह के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ था। ऐसी मौत तो मंगल सिंह को दौरान फरार पुलिस की गोली से जान गंवाना बेहतर महसूस हो रहा था। ऐसे ही अनगिनत ख्यालात ने उसे फरार के लिए आमादा किया। फिर वो ज़हनी यकसुई के साथ जेल से फरार के मंसूबे पर काम करने लगा, और बिलाखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। मंसूबा ऐसा बेदाग था कि जेल इंतजामिया को भी चक्कर आ गए। जेल से फरार के लिए मंगल सिंह ने क्या किया, कितने जतन किए, वो उसके दिल को ही मालूम था। जेल इंतजामिया को मंगल सिंह के फरार का इल्म फजर के वक्त हुआ, लेकिन मंगल सिंह नस्ब शब के वक्त जेल के अहाते से बाहर कदम रखने में कामयाब हो गया था। जिस वक्त जेल इंतजामिया मंगल सिंह के फरार से बाखबर हुई, उस वक्त तक मंगल सिंह काफी फासला तय कर चुका था। वो शुमाल की जानिब पहाड़ी सिलसिलों में पहुंच गया था। जेल के बाकी 3 अतराफ में तहद्दे निगाह चटियल मैदान फैला हुआ था, जहां से धर लेना या मार गिराना पुलिस के लिए निहायत ही आसान था, जबकि पहाड़ों में यह खदशा बेहद कम था। पुलिस का फरार से बाखबर होने के बाद ही मंगल सिंह का सामना पुलिस से नहीं हुआ, लेकिन शोमई किस्मत के वो मखसूस रास्ता उजलत में खो बैठा, जिसके ख्याल के मुताबिक बआसानी मंजिल तक पहुंचा सकता था। जेल से फरार होते वक्त मंगल सिंह ने पिछली कच्ची चंद रोटियां और 1 अदद 2 लीटर वाली बोतलें पानी अपने साथ लाया था, जो जेल और मंगल सिंह के माबैन फासले के वाफर खुराक का कोटा थी। लेकिन राह भटकने के बायस वक्त के ज़िया के साथ साथ ये कोटा भी खत्म होकर रह गया। अगर मंगल सिंह रास्ता ना भटकता तो कब का अपनी मंजिल पर पहुंच चुका होता। खाने पीने का ये मुख्तसर कोटा आज शाम खत्म हो गया था। मंगल सिंह एक सख्त कोश मुजरिम था। भूख और प्यास के मामले में उसकी कुव्वत बर्दाश्त एक आम आदमी के मुकाबले में काफी ज्यादा थी, मगर पहाड़ों की भूल भुलैयों में भटकने और दुश्वार गुजार राहों पर उतरने चढ़ने के बायस उसकी जिस्मानी और जहनी तवानाई सल्ब हो के रह गई थी। अब शदीद प्यास के बायस हलक में कांटे चुभने लगे थे। वो निढाल कदमों के साथ हाँपता हुआ चल रहा था। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि खामखार अंधाधुंध चलने से बेहतर है कि सूरज तुलू होने तक आराम किया जाए, ताकि जो तवानाई बाकी बच गई है वो ज़ाया ना हो। इस ख्याल के तहत वो तकरीबन अपने कदमों को सुस्त रवि के साथ घसीटता हुआ सामने वाक़ एक देव हैकल चट्टान की तरफ बढ़ने लगा। चंद सानी के बाद वो चट्टान के बिल्कुल करीब पहुंच गया और दूसरे ही लम्हे धड़ाम से ढेर हो गया। पीठ को नंगी दीवार से लगाकर
دونوں پیر سامنے پھیلانے کے بعد لمبی لمبی سانسیں بھرنے لگا۔ یہ دو ہیکل چٹان منگل سنگھ کے خیال کے مطابق اس کے لیے کئی لحاظ سے محفوظ اور مناسب ڈھال تھی۔ اول یہ کہ کوئی جنگلی درندہ بآسانی حملہ نہیں کر سکتا تھا، بالخصوص عقب سے حملہ ناممکن تھا۔ دوم یہ کہ تکیہ لگا کر آرام کیا جا سکتا تھا، جیسا کہ اب وہ دو ہیکل پتھر سے کمر ٹکا کر آرام کر رہا تھا۔ جو وقت گزر رہا تھا تو منگل سنگھ کے اعصاب بحال ہو رہے تھے۔ آئندہ تقریباً 1 گھنٹہ اس طرح پڑا رہنے کے بعد اس کے حواس اعتدال پر آ گئے۔ ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کی جو کیفیت تھی کسی حد تک رفع ہو گئی۔ آسمان صاف تھا، چاند مغربی افق کے کنارے کی سمت رواں دواں تھا۔ بہار کا موسم تھا، خنک ہوائیں وقفے سے چل رہی تھیں۔ اعصاب کے اعتدال پر آتے ہی منگل سنگھ کو خنکی کا احساس ہونے لگا، لیکن فضا میں ایسی بھی یک بستگی نہ تھی کہ منگل سنگھ جیسے سخت جان مجرم کو برداشت سے باہر ہو۔ فرار ہونے سے قبل منگل سنگھ بیرک میں جیل کی مخصوص لباس سے جان چھڑا چکا تھا اور اب عام سا لباس ملبوس تھا۔ منگل سنگھ کی گرفتاری کے بعد منگل سنگھ کا گروہ تتر بتر ہو کر ختم ہو گیا تھا۔ چٹان سے ٹیک لگائے وہ پہاڑوں کی بھول بھلائیوں سے نکلنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ خوش بھی تھا کہ فی الحال موت کے منہ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن پھر بھی کئی خدشات اسے ستا رہے تھے۔ واپس پولیس کے ہاتھوں دھر لینے کا خوف یا اس جنگل بیاباں میں بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کر مرنے کا اندیشہ۔ پھر بھی دل میں ایک مہم سی امید باقی تھی جو اس کے بھوکا پیاسا اور تھکاوٹ بھرے جسم کو توانائی فراہم کر رہی تھی۔ پہاڑی سلسلے سے کامیابی سے نکلنے کی امید۔ منگل سنگھ سرد دماغی سے آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہر سو سناٹے کا راج تھا۔ دفعتاً منگل سنگھ کو نہایت دھیمی آواز کا احساس ہوا۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر سناٹے میں آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک بار اسے یہ خیال آیا کہ ذہنی اور جسمانی کمزوری کے باعث اس کے کان بج رہے ہیں یا محض اس کا وہم ہے، مگر آئندہ چند ثانیے ہمتاً گوش ہونے کے باوجود گھر گھر کی آواز دھیمی دھیمی مسلسل اس کے کانوں میں بجتی رہی تو پوری طرح اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس کے کانوں کا دھوکہ تو ہرگز نہیں ہے۔ دور کہیں یہ پراسرار آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی آ رہی تھی، گویا کوئی انجن یا جنریٹر چلنے کی آواز ہو۔ یہ آواز پہلے مجھے کیوں نہیں سنائی دے رہی تھی، اب کیوں سنائی دے رہی ہے؟ منگل سنگھ بڑبڑانے لگا۔ ہو سکتا ہے ابھی یہ شروع ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے پہلے میری قوت سماعت کمزور ہو گئی تھی، یا میں ماحول کو دھیان دینے کے بس میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں پہلے یہ آواز نہ سن سکا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے آپ کو جواب دینے لگا، کہیں قانون کے رکھوالے یہاں تک تو نہیں پہنچے؟ اس کے ذہن میں فطری طور پر یہ ڈراؤنا خیال ابھرا، نہیں، پولیس یہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر پہنچ جاتی تو کب کا پہنچ چکی ہوتی۔ احتیاط لازمی ہے، لیکن منگل سنگھ کو ان سوالات سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اسے فکر و حیرانگی اس بات پر تھی کہ آخرکار اس ویرانی میں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کس شے سے پھوٹ رہی ہے۔ منگل سنگھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور انگڑائی لینے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پھرتی سے اچک کر چٹان پر کھڑا ہو گیا۔ دراصل وہ اس وقت کس قدر اونچے پہاڑ کی چوٹی پر موجود تھا۔ پھر چٹان پر کھڑا ہونے کے باعث اسے سامنے چند قدموں کے فاصلے پر پہاڑ کا آخری سرا چاند کی روشنی میں واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نظریں گھما کر پھر پراسرار آواز کا تعاقب کرنے لگا۔ کوشش برابر ہونے میں دیر نہیں لگی۔ نیچے کہیں دور جنوب مغرب میں روشنیوں کا ایک مختصر سا قافلہ دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر منگل سنگھ کے چہرے پر خوشی، تعجب کا ملا جلا سا تاثر بیک وقت جھلکنے لگا۔ خوشی اس بات کی کہ کھانے پینے کی چیزیں ملنے کی امید تھی، اور تعجب اس بات کا کہ آخر اس سنگلاخ چٹانوں کے دامن میں یہ روشنیاں کس لیے تھی۔ لمحہ ب لمحہ منگل سنگھ کے ذہن میں انگنت خیالات ابھرنے لگے، لیکن چند خیالات خوشکن بھی تھے جن کے تحت منگل سنگھ کی امیدیں بندھنے لگی تھی کہ شاید اب ان پہاڑ کی بھول بھلائیوں سے نکلنے میں اسے مدد اور رہنمائی مل سکے، اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ دستیاب ہو سکے، جو اس وقت اس کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ لیکن اسے حیرانگی کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ روشنیاں کس لیے، کس مقصد کے تحت، یعنی کس نے کس غرض سے یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے؟ کوئی شکاری کیمپ ہے یا پولیس کے خیمے یا اسمگلرز کے تو نہیں جو جرائم پیشہ افراد یہاں پر ٹھہرے ہوں، غیر قانونی سرگرمیوں کو سر انجام دینے کے غرض سے یہاں چھپے ہوں؟ پہلے وہ آواز منگل سنگھ کے لیے پراسرار تھی، اور اب یہ روشنیاں اس کے لیے پراسرار تھی۔ فضا میں آواز اب بھی مسلسل آ رہی تھی، مگر اب آواز کے اسرار سے پردہ روشنیوں کی صورت میں ہٹ گیا تھا، جو یقیناً
کسی بجلی کی پیدا کرنے والے انجن یا جنریٹر کی آواز تھی۔ خواہ ان پراسرار روشنیوں کا تعلق کسی بھی حلقے سے ہو، منگل سنگھ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ بھوک اور بالخصوص پیاس کی شدت بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ منگل سنگھ نے سوچا کہ سرکار بھی ایک مجرم کو بھوکا پیاسا پھانسی پر نہیں لٹکاتا۔ وہ موت کو پھانسی کے پھندے کی شکل میں پیچھے چھوڑ گیا اور زندگی کی سمت گامزن تھا، مگر یہاں موت بھوک اور پیاس کی شکل میں پیچھے پڑی ہوئی تھی اور لمحہ بلمحہ موت اس کے درمیان حائل ہو فاصلہ گھٹ رہا تھا۔ موت نے اگر بھوک اور پیاس کی صورت میں جا لیا تو یقیناً یہ موت پھانسی کے پھندے سے لٹک کر مر جانے سے تو بدتر ہوگی۔ نہ کفن نصیب ہوگا اور نہ 2 گز زمین، بلکہ گدھ اور جنگلی جانوروں کی خوراک بنوں گا۔ ایسے ہی انگنت خیالات کے باعث پراسرار روشنیوں کی اہمیت اس کی نظروں میں مزید بڑھنے لگی اور وہاں تک جانے کا ارادہ پختہ ہو گیا۔ چاند کی دودھیا روشنی کی وجہ سے ہر شے اسے اپنے خد و خال میں واضح تھی۔ پہاڑ سے اترنا اور ان پراسرار روشنیوں تک پہنچنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ پھر وہ چٹان سے اتر کر پہاڑ کے آخری سرے تک پہنچ گیا۔ مطلوبہ جگہ اور منگل سنگھ کے درمیان اب محض 2 فرلانگ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ آواز اب واضح طور پر سنائی دے رہی تھی، جو کسی جنریٹر کے چلنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی، اور فضا میں رچی اس آواز کی بدولت سامنے واقع چھوٹا سا بنگلہ چاند کی دودھیا اور برقی فانوسوں کی ملکجی روشنی میں نہایا ہوا نہایت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ بنگلہ لمبی دیواروں کے حصار میں تھا، جن کی اونچائی تقریباً 30 فٹ تھی۔ بنا کسی سیڑھی سہارے کے انہیں پھلانگنا کسی تربیت یافتہ کمانڈو کے بستے بھی باہر تھا۔ یہ پراسرار بنگلہ پہاڑوں کے درمیان ایک وادی نما سی جگہ پر تھا۔ بالآخر منگل سنگھ بوجھل قدموں کے ساتھ بنگلے کے پھاٹک کے سامنے پہنچ ہی گیا۔ 4 دیواری پختہ تھی اور پھاٹک آہنی تھا، جو بند دکھائی دے رہا تھا۔ کہیں کوئی نقل و حرکت تھی اور نہ کسی ذی نفس کی موجودگی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ پہاڑ کی چوٹی سے پراسرار بنگلے کا سفر منگل سنگھ نے بڑی مشکلوں سے طے کیا تھا، کیونکہ نشیب میں اترنے کے باعث اس کے کمزور پیر بے حد لڑکھڑا گئے تھے۔ ایک دفعہ تو نیچے گرتے گرتے بچا تھا۔ یہاں سیاح تو نہیں آ سکتے، یہ واحد بنگلہ ہے، یہاں یہ کرائے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ضرور کسی امیر زادے یا دیوانے قسم کے دولت مند شخص نے عیش و عشرت یا شکار کھیلنے کے شوق کی خاطر تعمیر کروایا ہوگا۔ یہ بنگلہ کسی کی ذاتی ملکیت ہوگی، وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے من پسند شوق یہاں پورا کرتا ہوگا۔ منگل سنگھ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے پراسرار بنگلے کے ضمن میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے لگا، کیونکہ بار بار اس کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا تھا کہ یہاں اس ویران جگہ پر آخر یہ بنگلہ کیوں ہے؟ کہیں یہ بھوتوں کا مسکن تو نہیں؟ اچانک منگل سنگھ کے ذہن میں یہ سوال بھی ابھرا۔ منگل سنگھ اگر ایک خطرناک مجرم تھا تو ساتھ ساتھ ایک باہوش انسان بھی۔ آدھی رات کو سنگلاخ چٹانوں کے دامن میں تنہا انسان کا ایک واحد بنگلے کے بارے میں اس طرح کی سوچ فطری تھی۔ منگل سنگھ شہر میں وارداتیں کرنے والا مجرم تھا، اس کا کبھی ویراں علاقوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اوکھلی میں سردر راتوں اور موسموں سے کیا ڈر؟ بھوت ہو چاہے انسان، کوئی معنی نہیں رکھتے۔ مجھے چند گھونٹ پانی سے سروکار ہے اس وقت۔ وہ ایک دفعہ پھر بڑبڑا کر خود کو مطمئن کرنے لگا۔ اب سوال 4 دیواری میں داخل ہونے کا تھا۔ پھاٹک بند تھا، دیواریں اونچی تھی اور آہنی پھاٹک بھی دیوار کے برابر اونچا تھا۔ شاید یہ سب انتظام اس لیے کیا گیا تھا کہ جنگلی درندے دیوار پھلانگ کر 4 دیواری میں داخل نہ ہوں۔ احتیاطی تدابیر سے ظاہر ہو رہا تھا کہ بنگلے کے مکین انسان ہی ہوں گے، غیر مرئی مخلوق ہرگز نہیں۔ چند ثانیے سوچ و بچار کی کیفیت میں گزارنے کے بعد منگل سنگھ نے سامنے مزید 2 سے 3 قدم بڑھا کر بند آہنی پھاٹک کو اندر کی جانب دھکیلنا شروع کیا تو خلاف توقع آہنی پھاٹک کا وہ پٹ گڑ گڑا کر کھلنے لگا، جیسے منگل سنگھ دھکیل رہا تھا۔ دراصل آہنی پھاٹک اندر سے بند نہیں تھا، بلکہ بڑھا ہوا تھا۔ اب منگل سنگھ کے سامنے 4 دیواری کے اندر ایک جدید طرز کا 2 منزلہ بنگلہ واضح تھا۔ 4 دیواری کے اندر ایک چمن آباد تھا، مختلف انواع اقسام کے پھول ہوا کے ساتھ سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھے۔ دل فریب اور خود سے بیگانی کرنے والی ایک مختصر مگر حسین دنیا آباد تھی، جہاں کی فضاؤں میں خوشبو ہی خوشبو کی مہک تھی، گویا جنگل میں منگل اس 4 دیواری میں قید تھی۔ پھولوں کی مہک منگل سنگھ نے باہر ہی محسوس کر لی تھی، مگر اندر تو ہر سانس کے ساتھ پھولوں کی مہک شامل تھی۔ آہنی پھاٹک سے لے کر بنگلے تک ایک پختہ روش چمن کے وسط میں بچھی ہوئی تھی۔ منگل سنگھ کا استقبال پھولوں کی مہک نے کیا، لیکن اسے اس وقت پھولوں کی مہک سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے تو اس وقت شدید پیاس لگی تھی، چند گھونٹ پانی چاہیے تھا جو خشک حلق کو تر کر سکے۔ منگل سنگھ کی حالت انتہائی دگرگوں تھی۔ اگر وہ کوئی عام آدمی ہوتا تو یقیناً ہمت ہار بیٹھتا۔
भूख, प्यास और पांव के छाले लम्हा बलम्हा सता रहे थे। जेल से फरार होते वक्त मंगल सिंह पहाड़ों की सिमत बेतहाशा दौड़ा था, जिसके सबब चप्पलों ने पैर काटने शुरू कर दिए थे। बादशाह राह भटकने के बायस मुसलसल चलने से पैरों में छाले पड़ने शुरू हो गए थे। मंगल सिंह चंद कदम चलने के बाद एक तरफ मुड़ गया। उसे पानी की तलाश थी। सब्जाजार में पानी की उम्मीद थी, मगर पूरा चमन छान मारने के बावजूद भी उसे पानी नहीं मिला, सिवाय चंद एक प्लास्टिक के पाइपों के जो सब्जाजार पर पड़े हुए थे, जिनसे हलक तर करने के लिए चंद कतरे पानी की उम्मीद थे। लेकिन पाइप खुश्क थे, एक कतरा पानी भी मौजूद ना था। लग रहा था कई दिन हो गए ये पाइप इस्तेमाल नहीं हुए। फूलों की क्यारियां और सब्जाजार भी शायद मंगल सिंह की तरह से प्यासे थे। मंगल सिंह ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। बज़ाहिर बंगले पर पानी जखीरा करने वाली टंकी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसे यकीन था कि ऊपर कहीं न कहीं पानी की टंकी जरूर मौजूद होगी। मंगल सिंह बंगले की सिमत बढ़ने लगा। चंद सानिये बाद बरामदे में पहुंच गया। बंगले के ग्राउंड फ्लोर और बालाई मंजिल पर दोनों जानिब दो दो कमरे वाक़ थे। एक तरफ 24 सीढ़ी नजर आ रही थी, जिसका इख्तिताम बलाई मंजिल तक था। मंगल सिंह बिना आहट पैदा किए राहदारी में एक कमरे के बंद दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया और आहट लेने की गर्ज से दरवाजे के साथ कान लगाकर हंसने की सही करने लगा। चंद सानी की कोशिश के बाद अंदर से कोई आहट या कोई ऐसी आवाज जो अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास न दिलाए सुनाई दी। सिर्फ जनरेटर की आवाज फिजा में तसलसल के साथ गूंज रही थी। दरवाजे के नीचे रोशनी की एक पतली सी लकीर चमक रही थी जो कमरे के अंदर लाइट ऑन होने को जाहिर कर रही थी। मंगल सिंह हॉल से आंख लगाकर अंदर का जायजा लेने की कोशिश करने लगा, मगर ये कोशिश भी नाकाम हुई, क्योंकि नन्हे से सुराख से कमरे के अंदर का मुकम्मल जायजा लेना नामुमकिन था। नन्हे से सुराख से सीध में सिर्फ कमरे का एक कोना नजर आ रहा था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि जिस दरवाजे से मंगल सिंह तांग झांक करने की कोशिश कर रहा है वो दरवाजा कमरे के वस्त में नहीं बल्कि एक कोने में नस्ब था। अंदर के मुकम्मल नज़ारे में एक वक्त दरवाजे के कोने में नस्ब होने की वजह से यह सुराख था। सुराख की सीध में कमरे के अंदर जो चीजें मंगल सिंह को नजर आ रही थी वो दीवार के साथ एक मेज, चंद कुर्सियां और एक अलमारी के सिवा कुछ नहीं था। मंगल सिंह जो झुका हुआ हॉल से अंदर का जायजा ले रहा था सीधा हो गया और लाशऊरी तौर पर दरवाजे को लट्टू घुमाया। दरवाजा एक हल्की सी चिरचिराहट के साथ गैर मुतवक्के तौर पर खुल गया। लगता था यहाँ गैर जिम्मेदार और लापरवाह लोग बसते हैं। मंगल सिंह तवक्को के बरखिलाफ दरवाजा खुलता देखकर बड़बड़ाते हुए न रह सका। फिर मोहतात कदमों के साथ कमरे में दाखिल हो गया। कुछ देर कबल मंगल सिंह सामने के जिस हिस्से को कमरे की लंबाई समझा था, दर हकीकत वो कमरे की चौड़ाई थी और राहदारी में जिन दो बराबर बराबर दरवाजों को दो कमरों का दरवाजा समझ रहा था, असल में वो दोनों दरवाजे एक ही कमरे के थे जिसमें इस वक्त वो खुद मौजूद था। कमरे के वस्त में चौबी छत से एक जदीद किस्म की मुनहसर ट्यूबलाइट नस्ब थी जिसकी दूधिया रोशनी कमरे के गोशे गोशे तक फैली हुई थी। सबसे काबिल तवज्जो बात यह थी कि मंगल सिंह जहां मौजूद था वहां से चंद कदमों के फासले पर बाएं जानिब एक निहायत दिलकश मसहरी बिछी हुई थी जिस पर एक जवां सा लड़का पड़ा महवे ख्वाब था। मसहरी के करीब एक मेज पड़ी हुई थी जिस पर पानी से भरा हुआ शीशे का एक जग, 2 ग्लास और बदसी शराब की एक बोतल थी। कमरा काफी लंबा था। कमरे के आखिरी सिरे की दीवार आहनी जालियों पर मुश्तमिल थी। ये राज क्या था? मंगल सिंह ने सोचा। तो इस सारी गैर जिम्मेदारी की वजह ये बोतल है। मंगल सिंह ने शराब की बोतल देखकर सोचा। मंगल सिंह के लिए ये बंगला और इसका महवे ख्वाब बासी एक अजूबे से कम नहीं था। उसने अपनी जराइम भरी जिंदगी में 12 खतरनाक से खतरनाक तर हालात का सामना किया था, मगर ऐसे पुरस्कार हालात से वास्ता आज ही पड़ा था। पहाड़ों के दामन में वाकई ये बंगला और उसका नौजवान मकीन इसरार के पर्दे में छुपे किसी देवमालाई कहानी के किरदार और मकाम से कम न थे। भूख और प्यास की तलब पुरस्कार मकान और उसके पुरस्कार मकीन की बाबत गौर करने पर गालब आ रही थी। पानी सामने मौजूद था और मंगल सिंह शदीद प्यासा था। प्यासे की अव्वलीन जरूरत पानी होती है, यही हाल मंगल सिंह का था। मंगल सिंह चोर कदमों के साथ कदम उठाता मसहरी की दूसरी तरफ मेज के करीब पहुंच गया और मोहतात तरीके से जग उठाकर एक खाली ग्लास में पानी उंडेल लिया। ग्लास लबलब पानी से भर गया था। अब सिर्फ पीने की देर थी। मंगल सिंह को लग रहा था गोया उस गिलास में महज पानी के चंद घूंट नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की बकिया तमाम सांसें भी मौजूद हैं। उसने ग्लास उठाया और
پیاسے لبوں کے قریب لگایا۔ دفتن پورے کا پورا بنگلہ ایک دل دہلا دینے والی تیز دھاڑ سے لرزنے لگا۔ پانی سے بھرا ہوا گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ محو خواب نوجوان ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ گیا۔ یہ کون سی افطار ٹوٹ پڑی؟ منگل سنگھ کا تھکا ماندہ دماغ ایک لمحے کے لیے گھوم کر رہ گیا اور دل سینے کے پنجر سے بے تحاشا شاد دھڑکنے لگا۔ اچانک غیر متوقع تیز دھاڑ نے منگل سنگھ جیسے قوی اعصاب کے حامل انسان کی حواس بھی مزمحل کر کے رکھ دیے۔ دھاڑ کی آواز عقب سے آئی ہوئی سنائی دے رہی تھی، جہاں آہنی جالیوں کی دیوار کھڑی تھی۔ منگل سنگھ دھاڑ کی آواز کے ساتھ تقریباً پیچھے گھوم کر رہ گیا۔ اب اس کی نظر وہاں مرکوز تھی۔ جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو منگل سنگھ آہنی جالیوں کے راز سے جلد آگاہ ہو گیا۔ آہنی جالیاں دراصل ایک یا دو پنجروں پر مشتمل تھیں، جس کی بالشت بھر سوراخوں کے پیچھے کوئی شیر یا چیتا موجود تھا۔ یعنی پنجرے میں کوئی درندہ بند تھا جو خود تو دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن کمرے میں دیکھ سکتا تھا۔ کمرے میں منگل سنگھ کی موجودگی پا کر دھاڑا تھا۔ منگل سنگھ نے اپنے منتشر حواس جمع کیے اور نوجوان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نوجوان بھی پوری طرح سنبھل چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں پستول تھا جس کا رخ منگل سنگھ کی طرف ہی تھا۔ ہینڈز اپ ورنہ گولی بھیجے کے آر پار ہو جائے گی، نوجوان نے درست لہجے میں خبردار کرتے ہوئے کہا۔ منگل سنگھ نے نوجوان کے چہرے سے اندرونی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ آگے موت، پیچھے موت، ہر سمت موت۔ گویا موت نے منگل سنگھ کو چاروں اور سے گھیر رکھا تھا۔ پیچھے چلتے رہو، پیچھے دفع ہوتے رہو۔ پراسرار نوجوان کا دوسرا حکم بھی منگل سنگھ کی سماعت سے ٹکرایا۔ منگل سنگھ مضبوط قد کاٹ کا انسان تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ نوجوان لاغر اور مریل سا تھا۔ لیکن اس وقت یہ مریل سا نوجوان ہر لحاظ سے اس پر بھاری تھا۔ دشوار گزار اور انجانی راہوں پر پیدل سفر اور بھوک اور پیاس نے منگل سنگھ کو کافی حد تک کمزور کر دیا تھا، اور سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ نوجوان مسلح تھا جبکہ منگل سنگھ نہتھا تھا۔ اسی لیے فی الوقت پراسرار نوجوان سے الجھنا اس کے حق میں بہتر ثابت نہ ہو سکا۔ حکم کی تعمیل میں اسے اپنی عافیت محسوس ہو رہی تھی۔ نوجوان کے تیور انتہائی جارحانہ تھے اور کوئی غلط قدم منگل سنگھ کو موت کے منہ میں دھکیل سکتا تھا۔ موافق حالات کی امید میں منگل سنگھ خاموشی کے ساتھ پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ چلتے جاؤ۔ منگل سنگھ قدم قدم چلنے کے بعد لاشعوری طور پر رک گیا۔ یہ دیکھ کر نوجوان نے جارحانہ انداز میں دوبارہ حکم صادر کیا۔ اس دورانی میں پراسرار نوجوان مسحری سے اتر گیا اور پھر مسحری کے سرہانے پہنچ کر رک گیا، لیکن پستول کی نال کا رخ بدستور منگل سنگھ کی طرف ہی تھا۔ جب نوجوان مسحری سے اترنے لگا تو اس سمے یکدم منگل سنگھ کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ دروازے کی سمت چھلانگ لگائے، لیکن بدن کی کمزوری اور شل ہوتے ہوئے پیر ساتھ دینے سے بے بس تھے۔ منگل سنگھ لڑائی بھڑائی میں طاق رکھتا تھا، لیکن یہاں تو توانائی سے محروم جسم اس کی تمام تر حربی صلاحیتیں چھین چکا تھا اور وہ کچھ بھی کرنے سے محروم تھا۔ منگل سنگھ اسی انداز میں چلتے ہوئے کمرے کے کونے تک پہنچ گیا۔ آہنی جالیوں اور منگل سنگھ کے درمیان اب چند ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ آسمان پر چاند کا سفر جاری تھا۔ بادلوں میں گھرا ہوا چاند لمحہ بلمحہ مغرب کی سمت محو سفر تھا، جبکہ سنگلاخ چٹانوں کے درمیان واقع پراسرار بنگلے میں افتاد میں گھرے منگل سنگھ کا سفر بھی جاری تھا۔ رک جاؤ، قمیض اتار کر نیچے رکھو، نوجوان کی آواز گونجی۔ نوجوان کی شعلہ بار آنکھیں منگل سنگھ پر مرکوز تھی۔ منگل سنگھ کو بار بار یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ نگاہیں اس کے چہرے پر کچھ کھوج رہی ہیں۔ منگل سنگھ رک گیا۔ بادل نخواستہ قمیض اتار کر نیچے فرش پر رکھ دی۔ اب گھوم جاؤ۔ منگل سنگھ ننگا دھڑ کے ساتھ گھوم گیا۔ اب اس کے سامنے سوراخ سے بھری ہوئی ایک سیاہ آہنی دیوار کھڑی تھی جو دراصل پنجرا تھا، اور سوراخوں کے پار پنجرے میں ایک ببر شیر کی جھلک وہ دیکھ چکا تھا، اور شیر کی دھاڑ کے باعث پانسا پلٹ گیا تھا۔ منگل سنگھ ایک مغرور قیدی سے ایک یرغمالی بن گیا تھا۔ سامنے ایک خون خوار درندہ اور پیچھے ایک مسلح نوجوان۔ موت اور منگل سنگھ کے مابین صرف ایک آہنی دیوار تھی۔ پراسرار نوجوان کے اگلے حکم کے بارے میں سوچتے ہوئے منگل سنگھ کے جسم میں کپ کپی طاری ہونے لگی۔ حالات نوجوان کے آئندہ ارادوں کی خود عکاسی کر رہے تھے۔ عقب میں نوجوان کیا کرنے میں مصروف تھا یہ دیکھنے سے منگل سنگھ تو قاصر تھا۔ دوسری طرف نوجوان مسحری کے سرانے نصب ایک مخصوص سوئچ بورڈ کے بٹن دبانے لگا۔ بٹن دبانے کا ردعمل ایک تیز کڑکدار آواز کی صورت میں سامنے کھڑی آہنی دیوار سے گونجنے لگی، جیسے کوئی لاک کھلنے کی آواز ہو۔ منگل سنگھ آئندہ کے بھیانک انجام کے بارے میں سوچ کر لرزنے لگا اور بیچ بچاؤ کے غرض سے منہ کھولے بنا
نہیں رہ سکا۔ بھائی میرے، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کا اور میرا کوئی دشمنی کا رشتہ تو نہیں؟ میں ایک بھولا بھٹکا شکاری ہوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کھیلنے آیا تھا، اس سے بچھڑ گیا ہوں، پچھلی رات سے بھوکا پیاسا مارا مارا پھر رہا ہوں۔ آپ کے بنگلے کو دیکھ کر امید بندھی کہ بھوک اور پیاس سے جان چھوٹ جائے گی۔ بالکل ایک بے ضرر سا انسان ہوں میں۔ منگل سنگھ کے ذہن میں جو آیا ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ بکو مت، نوجوان نے کہا، پھر ایک شٹ کی کال کے ساتھ آہنی دیوار کا ایک حصہ فرش کے اندر غائب ہو گیا۔ شٹ کی تیز آواز کے ساتھ منگل سنگھ کا کلیجہ منہ کو آیا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک لمحے کے لیے ایک بھیانک موت کے سے ذہنی طور پر تیار تھا۔ چند ثانیے بعد خلاف توقع کوئی ناخوشگوار حالات سامنے نہ آئے۔ نہ ببر شیر پنجرے سے نکل کر منگل سنگھ پر جھپٹا، پر منگل سنگھ کے لہو سے فرش گلنار ہو گیا۔ آہنی پنجرے کا ایک حصہ اور ایک پٹ صرف فرش کے اندر غائب ہو گیا تھا۔ اب چلو اس کے اندر، عقب سے آواز گونجی۔ لیکن منگل سنگھ نے کہا، اندر نہیں جاؤ گے تو گولی ماروں گا، نوجوان نے سفاک لہجے میں کہا۔ منگل سنگھ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ پستول کی زد میں ہے اور کسی طرح بھی غلط حرکت یا حکم عدولی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ حکم عدولی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے وہ دونوں ہاتھ اٹھائے سامنے کھلے ہوئے پنجرے کے دہانے کی طرف دھڑکتے دل کے ساتھ قدم بڑھانے لگا۔ ایک ایسے پنجرے میں جس میں ایک شیر موجود ہو، داخل ہونا سہانے روح سے کم نہ تھا۔ جائے بھی موت نہ جائے بھی موت، پسینے میں شرابور وہ بالآخر پنجرے کے اندر پہنچ گیا۔ لیکن ایک دفعہ پھر خلاف توقع کسی ناخوشگوار واقعے سے واسطہ نہ پڑا۔ ببر شیر موجود تھا لیکن وہ منگل سنگھ پر حملہ کرنے سے بے بس تھا، کیونکہ منگل سنگھ اور ببر شیر کے درمیان آہنی سلاخوں کی ایک ایسی مضبوط دیوار کھڑی تھی جس نے پنجرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر منگل سنگھ نے سکون کا سانس لیا۔ گھوم جاؤ، عقب سے آواز آئی۔ منگل سنگھ ایک دفعہ پھر گھوم گیا۔ اب اس کے سامنے کچھ 2 مسحری کے قریب پراسرار نوجوان کھڑے تھے، جس کے بائیں ہاتھ میں پستول تھا، جس کا رخ بھی منگل سنگھ کی طرف ہی تھا، اور دائیں ہاتھ مسحری کے سرانے پر نصب کسی بورڈ پر ٹکے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ پھر گڑگڑاہٹ سے آواز پنجرے سے گونجنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پنجرے کا وہ پٹ فرش سے نمودار ہونے لگا جو تھوڑی دیر پہلے ایک ایسی گڑگڑاہٹ کسی آواز کے بعد شٹ کی آواز کے ساتھ فرش میں غائب ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹک کی آواز کے ساتھ پنجرہ بند ہو گیا۔ پنجرے کے ایک حصے میں بھوکا پیاسا منگل سنگھ بے یار و مددگار کھڑا تھا، جبکہ دوسرے حصے میں ایک ببر شیر بے چینی کے ساتھ ٹہل رہا تھا، اور پنجرے کے باہر ایک پراسرار مسلح نوجوان کھڑا تھا۔ منگل سنگھ نے مسحری کے قریب میز پر پانی سے بھرا ہوا ایک جگ، 2 گلاس اور ایک بدیسی شراب کی بوتل دیکھے تھے۔ پستول یا کوئی اسلحہ وغیرہ موجود نہ تھا۔ یقیناً پستول پراسرار نوجوان کے تکیے کے نیچے اس وقت موجود ضرور ہوگا۔ منگل سنگھ سوچنے لگا کہ کاش نوجوان پستول کو بھی میز پر چھوڑتا تو اس وقت حالات ضرور اس کے ہی حق میں ہوتے۔ مضبوط آہنی دیوار کے چھوٹے سے سوراخوں سے کمرے کے اندر کا منظر منگل سنگھ کو واضح نظر آ رہا تھا۔ اس وقت نوجوان سکون کے ساتھ ٹہلتا ہوا پنجرے کی طرف آ رہا تھا۔ پستول اس کے ہاتھ میں موجود تھا جس کا رخ نیچے تھا۔ منگل سنگھ کے پنجرے میں مقید ہونے کے بعد نوجوان کے اعصاب پر سکون ہو گیا تھا۔ پہلے جیسی مستعدی اب اس میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ چند ساعتوں کے بعد وہ پنجرے کے سامنے پہنچ گیا۔ اچھا، اگر تم شکاری ہو تو تمہاری رائفل کہاں ہے؟ نوجوان نے پنجرے کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے جھانکتے ہوئے منگل سنگھ سے پوچھا۔ منگل سنگھ پراسرار نوجوان کے مابین بھید سے بھری ہوئی دیوار کھڑی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے، درمیان میں آہنی دیوار حائل تھی۔ نوجوان کا چہرہ ان چھیدوں سے واضح نظر آ رہا تھا۔ ہلکی داڑھی اور مونچھوں والا نوجوان 22 سے 23 سال کا لگ رہا تھا۔ ہماری ٹیم مجھ سمیت 5 افراد پر مشتمل تھی۔ 3 دن قبل ہم شکار کھیلنے یہاں آئے تھے۔ شام کو جب ہم کیمپ میں اپنے خواب خرگوش کے مزے لوٹنے کے لیے سونے لگے تو ہم تتر بتر ہو گئے۔ اسی دوران شومہ یہ قسمت کہ مجھے ایک پہاڑی بکرا نظر آ گیا۔ میں اسے مار گرانے کے جنون میں اس کے پیچھے اتنا دور نکل آیا کہ مجھے بالکل وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلا کہ میں کتنی دور آ گیا ہوں، یہ احساس ہی نہ ہوا۔ اور شام ڈھل چکی اور رات اتر آئی۔ میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور واپسی میں کسی مناسب موقع کی تاک میں تھا، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ شکار کی امید و آس میں پہاڑی بھول کر بھول بھلائیوں میں بکواس بند کرو، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ نوجوان نے منگل سنگھ کی بات کو کاٹتے ہوئے گرج کر کہا۔ میرے پاس رائفل تھی، کارتوس تھے،
ٹارچ تھی. بھٹکتے بھٹکتے میں تھک چکا تھا اور دوپہر کے وقت میں آرام کرنے کی غرض سے پہاڑ کے کنارے پر لیٹ گیا کیونکہ وہ جگہ ہوادار تھی اور میں بے حد تھکا ہوا تھا. کارتوس سے بھری ہوئی تھیلی رائفل کے نال سے اڑی ہوئی تھی جس میں ٹارچ اور چند بسکٹ بھی موجود تھے. میں نیند پوری کرنے کے غرض سے لیٹا تھا بلکہ چند وقت کے لیے بیدار ہو کے آرام کرنا چاہتا تھا. رائفل کنارے کے طرف میرے پیروں کے قریب رکھی ہوئی تھی. لیٹنے کے باعث میرے اعصاب کو سکون میسر ہونے لگا. رفتہ رفتہ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی کہ غنودگی کی کیفیت میں میرے پورے بدن کو ایک جھٹکا لگا. اس جھٹکے کے باعث میرے پیر کی ٹھوکر سے رائفل کارتوسوں کی تھیلی سمیت یہ گیا وہ گیا اور ہوا یعنی نیچے کھائی میں جا گرا. میرا بدن تھکن سے اتنا چور تھا کہ کھائی گہری تھی. میں نیچے اتر کر رائفل حاصل کرنے سے بالکل محروم تھا. اس طرح رائفل میرے ہاتھوں سے بھی نکل گئی. جب میں نے آپ کے بنگلے سے آتی ہوئی جنریٹر کی آواز سنی تو میں اس طرف متوجہ ہو گیا. جب روشنیاں دیکھیں تو مجھے خوشی بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ تعجب بھی. تعجب اس بات پر ہوا کہ سنگلاخ چٹانوں کے درمیان یہ روشنیاں کیسی. یوں میں آپ کے بنگلے تک پہنچ گیا. آنی پھاٹک بھی کھلا ہوا تھا اور اس کمرے کا دروازہ بھی. میرے یہاں آمد کا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں تھا بلکہ اپنی بھوک اور پیاس مٹانا تھا. منگل سنگھ نے قصہ بیان کرتے ہوئے کہا. جنریٹر کی آواز کے سوا ماحول میں اور کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. کمرے میں روشن ٹیوب لائٹ کی روشنی اتنی تیز تھی کہ پنجرے میں بھی کافی روشنی تھی. ببر شیر خونخوار نگاہوں سے منگل سنگھ کو گھورنے لگا اور دھیمے انداز میں دھاڑنے لگا. لیکن خونخوار نظروں سے گھورنے اور دھاڑنے کے سوا ببر شیر کچھ کرنے سے بے بس تھا. منگل سنگھ تقدیر کی ستم ظریفی پر سخت نالاں تھا. وہ زندگی کی سانسوں کو قائم و دائم رکھنے کی امید میں ایک مضبوط قید توڑ کر فرار ہوا تھا. لیکن قسمت کی ستم ظریفی نے اسے ایک عجیب و غریب آہنی قید میں لا کر مقید کر دیا جہاں ایک خونخوار ببر شیر اس کے قریب قید تھا اور قید بان ایک خپتی نوجوان تھا جس سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ کب اس کی موت کا پروانہ جاری کر دے. یہ سب کچھ چند منٹوں میں ہو گیا تھا. پنجرے میں قید بھوکا پیاسا اور ننگ دھڑنگ منگل سنگھ بے بسی کی صورت میں اپنی قسمت کو بے تحاشا کوس رہا تھا. شیر نے سست انداز میں دھاڑنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی. ماحول پر جنریٹر کی آواز کا راج تھا. اب یہ آواز اسے بے حد منحوس محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اسی آواز کے تعاقب میں اسے اس قید خانے تک پہنچا دیا تھا. قمیض ہنوس فرش پر پڑی تھی. شاید یہ نوجوان قمیض اتروا کر مجھے نہتہ کرنا چاہتا تھا. منگل سنگھ سوچنے میں لگا. لیکن میرے پاس ایک چاقو تک نہیں. یقیناً اس نے احتیاط کے طور پر ایسا کیا ہے. ایک اجنبی جو آدھی رات کے وقت ویران سنسان جگہ پر واقع بنگلے میں گھس آئے مکیں ایسا ہی سلوک رواں رکھتے ہیں. مہمان نوازی تو نہیں کرتے. موت کے خوف کا احساس ہر حس پر غالب ہوتا ہے. چند ثانیے قبل موت کے خوف کے عالم میں منگل سنگھ کو پنجرے کے اندر بسانت کی بو محسوس ہوئی تھی مگر یہ خدشہ اعصاب سے چھٹنے کے بعد اب اسے بسانت کی بو محسوس ہو رہی تھی جیسے گوشت کی بسانت پنجرے میں پھیلی ہو. لیکن یہ حیرانگی کی بات نہ تھی کیونکہ جب ایک ببر شیر پنجرے میں موجود ہے تو ظاہر ہے گھاس کی مہک تو نہیں آئے گی بلکہ گوشت کی بسانت ہی محسوس ہوگی. کس شہر سے تمہارا تعلق ہے؟ نوجوان نے استفسار کیا. دہلی سے، منگل سنگھ نے کہا. میرا تعلق بھی دہلی سے ہے، نوجوان نے کہا. میں مانتا ہوں کہ تم ایک شکار ہوئی مگر جانوروں کے نہیں بلکہ انسانوں کے شکاری ہو، معصوم اور بے قصور انسانوں کے. نوجوان کی آواز گونجی. منگل سنگھ یہ سب سنتے ہوئے سٹ پٹا کر رہ گیا. میں سمجھا نہیں، منگل سنگھ نے ناسمجھی کے انداز میں کہا. سب سمجھ جاؤ گے پیارے، تھوڑی دیر تو صبر کر لو، نوجوان نے معنی خیز انداز میں کہا اور پھر فرش پر موجود منگل سنگھ کی قمیض کو اٹھا کر چیک کرنے لگا. چند لمحے تک چیک کرنے کے بعد جب قمیض کی جیبوں سے کچھ برآمد نہ ہوا تو اسے ایک طرف پھینک کر گویا ہوا. میں تمہارے لیے اجنبی ہوں مگر تم میرے لیے پہلی نظر میں تو اجنبی تھے لیکن اب اجنبی نہیں رہے. جو میری ماں تھی وہ بھی تمہارے لیے اجنبی تھی. تمہاری اندھی گولیوں نے ہمیشہ کے لیے اسے ختم کر ڈالا. تمہاری گولی سے کون مرا کون بچا اس بات سے مجھے کوئی غرض نہیں. غرض صرف یہ ہے کہ تجھے اور تجھ جیسے درندوں کو صرف حرام کی دولت اور اپنے زندہ سلامت بچ نکلنے کا. تم بے رحم اور سفاک شکاری ہو، ایک درندے ہو. تم اشتہاری مجرم تھے اور اب اپنی اسی حیثیت میں اس وقت میرے سامنے موجود ہو. تم منگل سنگھ ہو. یہ سنتے ہی منگل سنگھ گویا 1000 واٹ کا جھٹکا کھا بیٹھا اور وہ سنبھلتے ہوئے بولا. میں اور منگل سنگھ کہ کیسا مذاق کر رہے ہیں آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. میری نگاہوں کے سامنے ہمہ وقت 2 چہرے گھومتے رہے جو مجھے بے چین کیے رکھتے تھے. ایک چہرہ ممتا کا پیکر اور دوسرا نفرت انگیز ہے. ایک بچپن کی حسین یادوں میں کھو جانے پر مجبور کرتا ہے اور دوسرا انتقام کی آگ دل میں بھڑکاتا ہے.
ایک چہرہ میری ماں کا ہے اور دوسرا تیسرا منحوس چہرہ ہے جسے اب عبرت تک پہنچانا ناممکن نہیں. تو جتنا بھی انکار کر لے کہ میں منگل سنگھ نہیں، مگر میرے ذہن میں تیرے مختلف انداز کا جو عکس محفوظ ہے وہ مجھے تیری شناخت کرانے سے قطعی دھوکہ نہیں دے سکتا، چاہے تیرا منحوس خلیہ کتنا ہی بدل کیوں نہ گیا ہو. میں آج سے پہلے کبھی تمہیں روبرو نہیں دیکھا، لیکن تیری تصویریں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا وغیرہ پر ضرور دیکھتا رہا ہوں. جب سے تو نے میری ماں کا خون کر دیا اس دن سے تیرا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہمہ وقت گھومنے لگا اور پوری طرح میرے ذہن میں محفوظ ہوتا چلا گیا. اگر اس بات کی اطلاع مجھ تک نہ بھی پہنچتی کہ تم جیل توڑ کر فرار ہو گئے ہو تب بھی مجھے شناخت میں بالکل دقت نہ ہوتی کہ تم ہی منگل سنگھ ہو. نوجوان نے آخر میں منگل سنگھ کی طرف سے متوقع تمام جواز کے در بند کرتے ہوئے کہا. چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد نوجوان دوبارہ گویا ہوا. وہ دن بھی یاد ہے مجھے اور تاریخ بھی یاد ہے. میں یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پی رہا تھا. میرا سیل فون بجنے لگا. اٹھا کر دیکھا تو خالہ زاد بھائی کا نمبر تھا. کان سے لگایا تو دوسری جانب ایک بری خبر میری سماعت سے آ ٹکرائی. میرا خالہ زاد بھائی مجھے میری ماں کے زخمی ہونے کی اطلاع دے رہا تھا. شاپنگ سینٹر کو پولیس نے چاروں اور تیری گرفتاری کے لیے گھیرا تنگ کر رکھا تھا. اس وقت اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شاپنگ سینٹر میں موجود تھے. بہرکیف تم نے اپنی کوشش میں پولیس پر فائر کھول دیا. شاپنگ سینٹر میں چہل پہل تھی. پولیس فورس تم لوگوں کے خلاف براہ راست کوئی جارحانہ اقدام کرنے سے بے بس تھی. بھیڑ کو ہٹانے کے لیے پولیس فورس کو کافی وقت کی ضرورت درپیش تھی. تم لوگوں نے یقیناً پولیس پر فائر کھول دیے کیونکہ تم لوگ اس کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. فورس نے دفاعی پوزیشن اختیار کر لی. تم لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا. شاپنگ سینٹر میں بھگدڑ مچ گئی. کئی لوگ گرتے کچلتے زخمی ہو گئے، لیکن ایک شدید زخمی ہو گئی گرنے یا کچلنے سے نہیں بلکہ تم لوگوں کی اندھا دھند فائرنگ کی وجہ سے. 3 گولیاں میری ماں کے سینے میں اتر گئیں. وہ جان کنہی کے عالم میں پڑی رہی اور تم لوگ فرار ہو گئے. میری ماں کو بعد میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. وہ شدید زخمی تھی. میرا خالہ زاد بھائی مجھے اندھوناک خبر سنا رہا تھا. بعض باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی. میں اس دن عجلت اور افراتفری کے عالم میں یونیورسٹی سے نکل پڑا، لیکن میرے اسپتال پہنچنے سے قبل ہی میری ماں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی. میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں. والد صاحب ایک بڑے بزنس مین ہیں. روپے پیسے کی کمی نہیں. والد کا اکثر کاروبار مصروف رہتے ہیں، اس لیے فیملی کو کم ہی وقت دے سکتے ہیں. اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ماں کی تمام تر محبتیں صرف میرے لیے ہی وقف تھی. جس دن میری ماں جہان فانی سے کوچ کر گئی اس دن میرا دل زندگی سے اچاٹ ہو گیا. میری گویا دنیا ہی تاریک ہو گئی. زندگی کی تمام رونقیں ختم ہو گئی. میں دنیا سے لا تعلق ہو کر رہ گیا. میں شہروں کی رونقیں چھوڑ کر ویران بیابان جنگلوں میں بھٹکنے لگا. والد صاحب کی نصیحتیں، دوستوں کے مشورے مجھے زندگی کی سمت دوبارہ لوٹا نہیں سکے. رفتہ رفتہ بھی گویا میری اس کیفیت کی عادی ہو گئے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا. میں یہاں آ کر رہنے لگا، یعنی اس ویرانے میں بنگلہ تعمیل کروا کر اس میں رہنے لگا. شراب کا نشہ بھی میرے غم کے سامنے بے بس نکلا. شراب نے بھی گویا میرے غم کے آگے ہتھیار ڈال دیے، مگر ایک ایسی خواہش میرے من میں مچلنے لگی جس کے برانے سے زندگی کی طرف میری امید تھی. وہ خواہش تھی تجھے موت کے گھاٹ اتارنا، تجھے عبرتناک انجام تک پہنچانا. میں اندر ہی اندر محسوس کر رہا تھا کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد میں دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ سکتا ہوں، لیکن تم جیسے خطرناک مجرم تک پہنچنا میرے لیے مشکل تھا. نوجوان ایک بار پھر خاموش ہو گیا. شاید وہ ماضی میں غوطہ زن ہو کر چند اہم باتیں ڈھونڈ لانے میں کوشاں تھا. چند ثانیوں بعد وہ ایک دفعہ پھر گویا ہوا. ماں کو دنیا سے گئے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں. میں تقریباً 1 سال سے یہاں مقیم ہوں. والد دوست احباب ہر 5-6 دن کے بعد میرے ہاں آتے رہتے ہیں. ویسے بھی روزانہ وہ مجھ سے رابطے میں ہی رہتے ہیں. جیل سے فرار کی خبر مجھے ایک دوست نے سیٹلائٹ فون کے ذریعے دی تھی. یقین کر تیرے فرار کی خبر سن کر میں بے حد خوش ہوا. میرے دل میں گویا تازگی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تو پھانسی کے پھندے پر لٹک کر مر جائے یا پولیس کی گولی سے مارا جائے. میری تو یہ خواہش ہے کہ تو میرے ہی ہاتھوں سے اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائے تاکہ میں زندگی کی رنگینیوں کی طرف لوٹ سکوں. میں اپنی بساط کے تحت تیری ٹوہ میں لگ گیا. رفتہ رفتہ تیرے گروہ پر زوال آنا شروع ہو گیا. تیرے بندے مارے جانے لگے. تیرا گینگ مختصر ہو گیا. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پولیس نے تجھے دھر لیا اور وہ کامیاب ہو گئی. پولیس فورس کے کئی اہلکار اس مارکے میں کام آ گئے. تیرے بھی 4-5 کے قریب ساتھی ہلاک ہو گئے. میرے دل میں ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں تم پولیس یا کسی اور دشمن کی گولی سے نہ مارے جاؤ. اور یوں قانون کے محافظوں نے تجھے زندہ گرفتار کر کے
قانون کے سامنے پیش کر دیا، اور اس طرح میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں خوشی میں دیوانہ ہو گیا۔ اس تمام دورانیے میں میں تجھ سے باخبر تھا، لیکن تیرے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ یہ میرے لیے مشکل تھا۔ تو ایک عادی مجرم تھا اور میں ایک بے ضرر طالب علم تھا۔ صرف ایک آندھی امید تھی زندگی میں کہ ایک نہ ایک دن ہم ضرور آمنے سامنے ہوں گے۔ وہ دن میرے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی اور تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ایک دفعہ پھر نوجوان خاموش ہو گیا اور اپنے بے ربط سانسوں کو اعتدال پر لانے لگا۔ پنجرے میں بند منگل سنگھ بے بسی اور نا امیدی کی صورت لیے نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ میرے والد سمیت میرے دوست اور احباب اور بنگلے کی صفائی ستھرائی کرنے والے ملازم کل آئے تھے۔ اب وہ 5 دن بعد دوبارہ یہاں آئیں گے۔ مجھے اپنے کام کو سر انجام دینے میں کوئی رکاوٹ درپیش نہیں ہے۔ ہمارے درمیان کسی کے مقبل ہونے کا اندیشہ ہی نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے چند ایک ہمراز دوستوں کے علاوہ کسی اور کو میرے اس اقدام کا علم ہو۔ اور یہ بھی سن لے، میری ماں تیرے کسی ساتھی کی بندوق کی گولیوں سے نہیں بلکہ تیری چلائی ہوئی گولیوں سے مر گئی تھی۔ شاپنگ سینٹر میں نصب کلوز سرکٹ کیمرے نے فائرنگ کے ریکارڈ محفوظ کیا ہے، اور پولیس ہیڈ کوارٹر میں نے یہ ریکارڈ خود دیکھا ہے، جس میں بہت کچھ واضح ہے۔ اب تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ کہانی تو نے اچھی سی گھڑ لی ہے یہاں تک آنے کے لیے۔ یہ اتفاق کی بات ہے یا قدرت کی رضا کہ آج شراب کا نشہ مجھے چڑھا ہی نہیں۔ میں نشے میں دھت نہیں ہوا اور کمرے کے دروازے کا لاک لگانا بھول گیا۔ آج پینے کے بعد کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا، حالانکہ اس سے قبل مجھے نشہ اتنا چڑھتا بھی نہیں ہے۔ میری یہ غفلت میرے کام آ گئی تجھے میرے چنگل میں پھنسا لینے کے لیے۔ اگر دونوں در کھلے نہ ہوتے تو یقیناً یہاں آنے میں کامیاب نہ ہوتا۔ تم بے اختیار بھی ہو اور با اختیار بھی۔ کل میں تمہیں کوئی گزن پہنچانے سے محروم تھا اور آج تو میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے بے بس ہے۔ اب تو مرنے سے قبل اپنے اس انجام اور انجان دشمن کا نام بھی سن لے۔ میرا نام شہریار خان ہے۔ یہ کہتے ہی نوجوان جس نے اپنا نام شہریار خان بتایا اچانک کمرے سے نکل گیا اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی۔ ببر شیر للچائی ہوئی نگاہوں سے منگل سنگھ کو گھور رہا تھا، جیسے اس بات کی اسے توقع تھی کہ چند ساعتوں بعد وہ اس کی دعوت اڑائے گا۔ منگل سنگھ نے بارہا موت کو انگنت روپ میں سامنے دیکھا۔ منگل سنگھ ایک جہاں دیدہ مجرم تھا۔ اپنے مد مقابل کے خیالات کا بھانپ لینا اس کی صلاحیتوں میں شامل تھا۔ حالات اس کے لیے بالکل نئے تھے اور موت نے جو روپ دھار کر آج اس کے سامنا کھڑا کیا تھا، موت کا یہ روپ بھی بالکل نیا اور بھیانک تھا۔ منگل سنگھ کو یقین تھا کہ اب بچنا محال ہے۔ نوجوان جس نے اپنا نام پرکاش کمار بتایا تھا، جو کہانی بیان کی تھی، 100% درست تھی۔ اب منگل سنگھ کو سب کچھ یاد آ رہا تھا، لیکن اب انہیں یاد کرنا فضول تھا۔ ببر شیر موت کے روپ میں سامنے موجود تھا۔ موت اور منگل سنگھ کے مابین محض آہنی سلاخوں کی ایک دیوار حائل تھی۔ اگر یہ دیوار کہیں سرک جائے تو شیر اور اس کا وہ حشر کرے گا جو ایک ہرن کے ساتھ کرتا ہے۔ بھیانک خیالات منگل سنگھ کے ذہن میں ابھرنے لگے اور رگو پے میں سنسنی کی لہر دوڑنے لگی۔ خوف دل و دماغ پر چھانے لگا، بدن میں ریشہ طاری ہونے لگا۔ اب تو عذر بہانے کی گنجائش بھی ختم ہو گئی تھی۔ زندہ بچ نکلنے کے تمام راستے مسدود ہو گئے تھے۔ منگل سنگھ زندگی بچانے کی امید میں موت کے نرخے میں آن پہنچا تھا۔ دفتن کمرے کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ شہریار نے موت کا پروانہ جاری کرنے کے لیے واپس آ گیا۔ میں نے 4 دیواری کے پھاٹک اور دروازے کو لاک کیا۔ مجھے یقین ہے پولیس کتوں کی طرح تیری بو سونگتی پھر رہی ہوگی۔ اس سے قبل کہ پولیس فوراً بنگلے تک پہنچ جائے میں تیرا کام تمام کر دوں گا۔ تیرے مرنے کے بعد تیری گندی باقیات پنجرے سے اٹھا کر میں کہیں دور پھینک دوں گا۔ اگر پولیس تیری گندی باقیات تک پہنچ بھی گئی تو وہ ضرور اس بات پر مطمئن ہوگی کہ تیرا کام کسی جنگلی درندے نے کیا ہے۔ اس کے بعد پولیس فورس یعنی تیرے مرنے کے بعد یا تیری باقیات کی برآمدگی کے بعد بنگلے تک پہنچ بھی گئی تو تیرے متعلق پولیس کو یہ بیان دوں گا کہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑا بھٹکا ایک بھوکا پیاسا شکاری میرے بنگلے تک آیا تھا، جس کی خاطر تواضع کرنے اور یہاں سے نکلنے کے راستوں کے بارے میں رہنمائی کرنے کے بعد میں نے رخصت کر دیا تھا۔ مطلب جو جھوٹی کہانی تو نے اپنے دفاع کی خاطر مجھے سنائی وہ میں اپنے دفاع کے لیے استعمال کروں گا۔ میں تیری اصل حیثیت کے بارے میں خود کو بالکل انجان ظاہر کروں گا۔ پنجرے کے جس حصے میں تو اس وقت موجود ہے اس میں ایک شیرنی رہتی ہے جو مر گئی، اس لیے یہ حصہ خالی ہے۔ یہ پنجرہ ایک میکانزم سسٹم کے تحت کام کرتا ہے، یعنی کھل جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، اور یہ آہنی سلاخوں کی دیوار تیرے اور ببر شیر کے درمیان کھڑی ہے۔ اس سسٹم کے تحت خود بخود فرش کے اندر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سب انتظام میں نے اپنی حفاظت کے لیے کیا ہے
चार दीवारी के फाटक से लेकर बंगले के तमाम कमरों से पिंजरे को मॉनिटर किया जा सकता है, यानी कि मज़कूरा जगहों पर ऐसे मखसूस स्विच बोर्ड नस्ब हैं जिनके बटन्स को मुकर्ररा कोड के तहत दबाने से पिंजरे के दरवाजे बंद और खुल सकते हैं। तमाम पट के कोड भी अलग अलग हैं और इन मखसूस कोड्स का इल्म सिर्फ मुझे है। ये शहर मेरा मुहाफिज है, मुझसे मानूस है, लेकिन कहीं कोई खतरा मुझे महसूस हो तो मैं चंद बटन दबाकर इसे पिंजरे से आज़ाद करा सकता हूँ। वीराने में इस तरह के हिफाजती इंतजामात तो लाजमी है ना। यहानी दीवार जो शेर और तेरे दरमियान मौजूद है, जिसका तस्करा मैंने पहले भी तुझसे किया था, जब शेरनी जिंदा थी अपने हिस्से में मौजूद होती थी तो मैं शेर और शेरनी का मिलाप भी स्विच बोर्ड के बटन दबाकर ही कराता था। ये तमाम निज़ाम बैटरी से ही फाल है। अब मेरे पास वक्त कम है, इसीलिए अब अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। यानी सलाखों की दीवार जिसके हट जाने से शेर से शेरनी के मिलाप था, अब फर्श में गायब होने से तेरा वजूद गायब हो जाएगा। ये कहते ही शहरियार मसहरी की जानिब बढ़ने लगा और मसहरी के सरहाने के करीब पहुंचकर स्विच बोर्ड से छेड़खानी करने लगा। मंगल सिंह एक काल कोठरी से दूसरी काल कोठरी तक पहुंच गया था, मगर उस काल कोठरी के करीब फांसी गांठ ना था, बल्कि एक भयानक मौत उसके सामने काल कोठरी में ही मौजूद थी, जो उसे आ दबोचने के लिए तैयार थी। पहले मेरी एक बात तो सुन लो, मंगल सिंह ने हिज़यानी अंदाज में चीख कर कहा। नो नो, दूसरी जानिब इनकार, और दूसरे ही लम्हे शट की आवाज़ पिंजरे में सुनाई दी। वो हानी सलाखों की मजबूत दीवार जो मंगल सिंह की जिंदगी की जामिन थी, गोया उसे फर्श बेरहमी से निगल गया था। बेचैन शेर ललचाई हुई निगाहों से मंगल सिंह के नंगे धड़ को चंद लम्हे के लिए घूरता रहा, फिर एक छलांग लगाई और सामने खड़े कांपते हुए मंगल सिंह को जा लिया। भूखा प्यासा थका मांदा मंगल सिंह कोई मज़ाहमत भी न कर सका और शेर के बोझ तले तकरीबन दब के रह गया। चंद लम्हे बाद शेर के तेज नोकीले और सपाक दांत मंगल सिंह के नरखरे में पैवस्त हो गए। घुटी घुटी सी चीख सुनाई देने लगी। एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की लहर मंगल सिंह के पूरे बदन में दौड़ गई। रफ्ता रफ्ता मंगल सिंह का जहन तारीकी में डूबने लगा। उफक पर चांद का सफर खत्म हो गया। चांद मगरिब की तरफ डूब गया। संगलाख चट्टानों के दरमियान मफरूर मुजरिम मंगल सिंह के आगाज से अंजाम तक का इबरतनाक सफर भी खत्म हो गया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।